तलाश गुमशुदा आखिरी और दूसरी किस्त। मैंने तस्वीर जेब में रख ली और मुअम्मर औरत से पूछा, ये नसीरा बेगम कैसी औरत है? कुछ ना पूछें जी, वो क्या कहते हैं, इस बगौल ते कुछ ना फरोल। जब से नसीरा का आदमी फौत हुआ है उस दिन से उसको पर लग गए हैं। असल रंग रूप तो उसने आदमी के मरने के बाद निकाला है। रहमते किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, बूढ़े ने कहा। कोई अपने घर में कुछ भी करता रहे, हमें क्या। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, रहमते ने जवाब दिया। थानेदार की बात का जवाब दे रही हूँ। तुसी ज़रा चुप बैठो, सारा चक्कर जरीना का है। उसकी देखा देखी मोहल्ले की दूसरी लड़कियों की आदतें भी ख़राब होगी। ये हबीब अहमद उनका क्या लगता है? मैंने पूछा। कोई रिश्तेदार है या मिलने जुलने वाला है? कुछ भी नहीं है जी, जरीना के पीछे आया होगा। ये लड़की बहुत आवारा है, पहले भी एक लड़के को लाइलपुर से अपने पीछे लगा लाई थी। नसीरा ने उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था। हबीब अहमद यहाँ कितने दिन रहा था यह तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन नसीरा ने उसे एक रात से ज़्यादा नहीं रहने दिया होगा। कदरे तवक्कुफ़ के बाद उसने कहा, जब माँ के लक्षण ठीक नहीं होंगे तो बेटी कैसे ठीक होगी? चौधरी फरमान अली का उनके घर बहुत आना जाना है। मैं तो कहता हूँ कि दोनों को आपस में शादी कर लेना चाहिए, बूढ़े इल्मदीन ने कहा। जोड़ बुरा नहीं है। कौन से जोड़ की बात कर रहे हो? रहमते ने कहा। नसीरा ने खुर्शीद बेगम को बताया था कि चौधरी फरमान अली उसकी बेटी जरीना से शादी करना चाहता है। मुझे ख्याल आया, अगर चौधरी फरमान अली जरीना से शादी करना चाहता है तो उसे हबीब अहमद का आना यकीनन नागवार गुजरा होगा। मैं इल्मदीन के घर से रुखसत हो गया और चंद और पड़ोसियों से हबीब अहमद के बारे में पूछा। कुछ ने लाइल्मी जाहिर की और कुछ ने कहा उन्होंने एक अजनबी को नसीरा बेगम के घर आते देखा था। अब देखना यह था कि हबीब अहमद गया कहाँ था। पड़ोसियों ने यह भी कहा था कि जरीना कई रोज़ से घर में नज़र नहीं आ रही थी और नसीरा बेगम का कहना था कि वो लाइलपुर गई हुई थी। अगले रोज़ मैंने एक एएसआई को साथ लिया और बस के ज़रिए लाइलपुर पहुंच गया। सिर्फ 1 घंटे का सफ़र था। पहले हम उस थाने में गए जिसमें हबीब अहमद की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। एएसआई फैज़ मोहम्मद बड़े तुपाक से हमें मिला और हमारी खातिर मदारत भी की। मैंने उसे हबीब अहमद के बारे में अपनी तफ्तीश से आगाह किया और बताया कि हमें ज़रीना का सुराग भी मिल गया है और आपका ख्याल है कि दोनों ने शादी कर ली है। मेरी बात ख़त्म होने के बाद फैज़ मोहम्मद ने कहा, और छुप कर कहीं रह रहे हैं? हाँ, बज़ाहिर तो यही मालूम होता है, मैंने कहा, लेकिन असल हकीकत हबीब अहमद या जरीना से मिलने के बाद ही मालूम होगी। जरीना का एक मामू यहाँ रहता है, मैंने सुना है कि जरीना आजकल उसके पास रह रही है। उसने मुझसे पता पूछा और थोड़ी देर बाद तांगा मंगवा लिया। मकान तलाश करने में हमें कोई दिक्कत पेश नहीं आई। दरवाज़ा एक अधेड़ उम्र औरत ने खोला। वो जरीना की मुमानी थी। मेरे इस्तफसार पर उसने बताया कि जरीना ने हाल ही में एक स्कूल में मुलाजमत कर ली है और इस वक्त स्कूल गई हुई है। वो 2 बजे के बाद वापस आती है। बात क्या है जी? औरत ने पूछा। आप जरीना से क्यों मिलना चाहते हैं? फ़िक्र की कोई बात नहीं है, मैंने कहा। मैं 2 बजे के बाद आ जाऊँगा। मैं सादा लिबास में था, लेकिन एएसआई फैज़ मोहम्मद वर्दी में था, इसलिए औरत का परेशान होना लाजमी था। 2 बजे के बाद मैं अकेला ही वहाँ आया। जरीना की मुमानी ने अपने शोहर मंजूर हुसैन को भी घर में बुला रखा था। वो 50-55 साल का खालिस कारोबारी आदमी था। उसने मुझे बैठक में बिठाया और रस्मी बातचीत के बाद पूछा कि मैं क्यों जरीना से मिलना चाहता हूँ। मैंने अपना तारुफ कराने के बाद कहा, आप अपनी भांजी को बुला लें, सारी बातें आपके सामने होंगी। हमें एक शख्स के बारे में मालूमात दरकार हैं और जरीना उस शख्स को जानती है। मंजूर हुसैन ने परेशान नज़रों से अपनी बीवी की तरफ देखा। बोला, जाओ बुला लाओ उसे। थोड़ी देर बाद जरीना अपनी मुमानी के हमरा झिझकती हुई कमरे में दाखिल हुई। वो दरमियाने कद और सांवले रंग की एक पुरकशिश लड़की थी। उसने महीन सा दुपट्टा ओढ़ रखा था, अपने जिस्म को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें बता रही थी कि वो ज़िंदगी के नशेबो फराज को खूब समझती है। उसके मामू ने मेरा तारुफ कराया और कहा, मैं उससे कुछ पूछना चाहता हूँ। वो खामोशी से अपनी मुमानी के पास बैठ गई। बीबी, मैं तुम्हारे घर गया था और तुम्हारी माँ से मिला था। मैंने कहा, वहाँ से पता चला कि तुम लाइलपुर आई हुई हो, इसलिए उधर आना पड़ा। तुम्हें याद होगा कि पिछले महीने की 13 तारीख को तुम्हारे यहाँ एक मेहमान आया था। वो लाइलपुर का रहने वाला है और एक क्लॉथ स्टोर पर काम करता है। उसने बेचैनी से पहलू बदला। वो समझ गई थी कि मैं किस मेहमान का जिक्र कर रहा हूँ। उस मेहमान का नाम हबीब अहमद है। मैंने मज़ीद कहा, मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि वो कितने दिन तुम्हारे घर में रहा था। जज जी, वो सिर्फ़ 1 रात हमारे रहा था, जरीना ने जवाब दिया। जरीना बीबी, क्या हबीब अहमद यहाँ भी तुमसे मिलने आता है? मैंने दूसरा सवाल किया।
اگر وہ پہلے ہی سوال کا جواب نفی میں دیتی تو بات مشکل ہو جاتی۔ یہاں کوئی نہیں آتا جی، منظور حسین کی بیوی نے کہا۔ ہم کسی حبیب احمد کو نہیں جانتے۔ میں نے آپ سے نہیں، زرینہ بی بی سے سوال کیا ہے۔ زرینہ نے کہا، اس روز کے بعد میری حبیب احمد سے ملاقات نہیں ہوئی۔ منظور حسین نے غصیلی نظروں سے اپنی بھانجی کی طرف دیکھا۔ اسے غالباً حبیب احمد کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ کیا حبیب احمد پہلے بھی کبھی تمہارے گھر آیا تھا؟ نہیں، پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ زرینہ نے کونکھیوں سے اپنے ماموں کی طرف دیکھا۔ گزشتہ مہینے وہ کس سلسلے میں تم سے ملنے آیا تھا؟ منظور حسین نے ایک بار پھر غصیلی نظروں سے اپنی بھانجی کی طرف دیکھا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ کون ہے یہ حبیب احمد؟ منظور حسین کی بیوی نے زرینہ سے پوچھا۔ تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ ہمارا دور کا رشتہ دار ہے۔ دور کا رشتہ دار ہے؟ منظور حسین کی بیوی نے ہاتھ لہرایا۔ نزدیک کے رشتہ داروں سے تم لوگوں نے کبھی تعلق واسطہ نہیں رکھا۔ دور کے رشتہ داروں سے بڑی محبت ہے تم لوگوں کو۔ مومانی جان، یہ باتیں آپ بعد میں بھی کر سکتی ہیں، زرینہ نے تلخی سے کہا۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولی، تھانے دار صاحب، حبیب احمد ملنے کے لیے ہمارے گھر آیا تھا اور مل کر واپس چلا گیا تھا۔ میں آپ کے ان سوالات کا مقصد نہیں سمجھی۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، مجھے یہ سوالات پسند نہیں ہیں۔ بی بی، بات یہ ہے کہ حبیب احمد کے باپ نے اپنے بیٹے کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی ہے۔ 13 مارچ کو رات کے وقت وہ تمہارے گھر پہنچا تھا۔ اس نے اپنے مالک سے 3 دن کی چھٹی لی تھی، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کم از کم 3 راتیں تمہارے گھر میں گزارنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن تمہارا کہنا ہے کہ وہ 1 رات رہ کر واپس چلا گیا تھا، مگر وہ اپنے گھر نہیں پہنچا، نہ ہی اس کے بعد کسی نے اسے دیکھا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کہاں غائب ہو گیا ہے۔ میری بات سن کر وہ فکر مند نظر آنے لگی۔ اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ حبیب احمد اپنے گھر نہیں پہنچا تھا۔ یہ بات تو میں نے پہلی دفعہ سنی ہے، اس نے کہا۔ میں تو سمجھتی تھی کہ اس نے نوکری چھوڑ دی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کلاتھ اسٹور پر اس کا پتہ کرنے گئی تھی۔ زرینہ بی بی، کیا وہ تمہارے گھر سے خوش گیا تھا یا کسی بات پر ناراضگی ہوگی تھی؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اس نے خودکشی کر لی ہوگی؟ یہ بات تم ہی بتا سکتی ہو، میں نے کہا۔ کیا اس نے کبھی خودکشی کی دھمکی دی تھی؟ زرینہ نے پریشان نظروں سے اپنی مومانی کی طرف دیکھا، پھر بولی، وہ ایسا تو نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس روز وہ کسی سے ملے بغیر گھر سے چلا گیا تھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تمہیں اس کے جانے کا پتہ نہیں چلا؟ ہاں، وہ صبح اٹھ کر چلا گیا تھا۔ امی کو اس کا آنا اچھا نہیں لگا تھا اور انہوں نے اس کے منہ پر یہ بات کہہ دی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ حبیب رات ہی کو واپس جانا چاہتا تھا، مگر امی نے اسے روک لیا تھا۔ میرے ذہن میں خدشے نے سار ابھارا۔ اس نے اصل بات چھپانے کی کوشش کی تھی، مگر کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہیں ایسا تو نہیں کہ زرینہ کی ماں نصیرہ بیگم نے چودھری فرمان علی کے تعاون سے حبیب احمد کو ٹھکانے لگا دیا ہو۔ زرینہ یہ کہتے کہتے رک گئی تھی کہ وہ رات ہی کو حبیب احمد کے ہمراہ جانے پر تل گئی تھی۔ نصیرہ بیگم نے اپنی عزت بچانے کے لیے حبیب احمد کو روک لیا ہوگا اور پھر یقیناً چودھری فرمان علی سے اس معاملے پر مشورہ کیا ہوگا۔ زرینہ کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ حبیب احمد سے محبت کرتی تھی اور اسے پانے کے لیے خاص قربانی بھی دے سکتی تھی۔ مزید سوالات کرنے پر مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ وہ اپنی ماں سے ناراض تھی اور فقط حبیب احمد کی خاطر لائل پور میں مقیم تھی۔ زرینہ بھی، بات یہ ہے کہ ہمیں بھی حبیب احمد کی تلاش ہے اور تمہیں بھی ہے، اس لیے اگر تم چاہتی ہو کہ ہم اس مقصد میں کامیاب ہوں تو تم ہمیں پوری تفصیل سے ساری بات بتاؤ۔ قدر تأمل کے بعد وہ تفصیلی بات بتانے پر راضی ہوگی۔ اس نے بتایا کہ اس کی ماں ایک خود پسند عورت ہے اور دولت جمع کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ دولت کی خاطر وہ اسے بھی داؤ پر لگا سکتی ہے۔ ان کے پڑوس میں ایک خوشحال زمیندار رہتا ہے جس کا نام چودھری فرمان علی ہے۔ وہ زرینہ کے باپ کا دوست ہے اور کبھی کبھار خیریت پوچھنے ان کے گھر آ جاتا ہے۔ اس کی بیوی بچے ایک حادثے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ وہ جب بھی ان کے گھر آتا، نصیرہ بیگم اپنی بیٹی کو بناؤ سنگھار کرنے کی ہدایت کرتی اور اسی سے چودھری فرمان علی کی خدمت کرواتی۔ زرینہ نے اس بات کو برا محسوس کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ماں یہ کیوں چاہتی ہے کہ وہ بن سنور کر چودھری فرمان کے سامنے جائے۔ امی، یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی۔ ایک روز وہ حرف شکایت زبان پر لے آئی۔ چاچا جی کیا سوچتے ہوں گے، آپ خود ہی ان کو لسی پانی دے دیا کریں۔ تم بالکل ہی نکمی لڑکی ہو، نصیرہ نے کہا، اور بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ چودھری صاحب اچھے آدمی ہیں، تمہاری تو ہر وقت تعریف کرتے ہیں، اور دیکھو آئندہ انہیں چاچا جی نہیں کہنا۔ کیوں؟ زرینہ نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ ابا کے دوست ہیں، انہیں چاچا جی نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ چودھری صاحب کہا کرو، ابھی تو وہ جوان ہیں، تمہارے ابا سے تو بہت چھوٹے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ضرورت ہے چودھری صاحب کہنے کی
ہے ضرورت؟ نصیرہ بیگم نے ڈانٹ کر کہا۔ تمہیں پتہ ہے کہ چودھری صاحب کتنی بڑی جائیداد کے مالک ہیں؟ مجھے کیا ضرورت ہے پتہ کرنے کی؟ زرینہ نے کہا۔ وہ اپنی جائیداد ہمارے نام لگانے سے تو رہے۔ یہی تو ساری بات ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ انسان سمجھداری سے کام لے تو جائیداد بھی نام لگ سکتی ہے۔ چودھری صاحب آج کل بہت پریشان ہیں، انہیں گھر کا آرام چاہیے، جائیداد کا وارث چاہیے۔ ان باتوں سے زرینہ نے صرف اتنا اندازہ لگایا کہ اس کی ماں چودھری فرمان علی سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہ بات اسے بہت بعد میں معلوم ہوئی کہ اس کی ماں اپنی نہیں، اس کی شادی چودھری سے کرنا چاہتی ہے۔ وہ پڑھی لکھی لڑکی ہے کہ بوڑھے سے شادی کرنے پر قطعاً تیار نہیں۔ ماں کے ارادے سے آگاہ ہونے کے بعد اس نے اپنی شادی کے لیے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے خیال میں یہی ایک بہتر صورت تھی۔ وہ ماں کی مرضی کے آگے سر جھکائے یا مایوس ہونے پر تیار نہیں تھی۔ حبیب احمد سے مراسم استوار کرنے میں بھی یہی ضرورت پیش نظر تھی۔ یہ ایک الگ کہانی ہے کہ دونوں کی پہلی ملاقات کس طرح ہوئی تھی اور کتنے مراحل طے کرنے کے بعد محبت میں تبدیل ہوئی تھی۔ زرینہ نے بتایا کہ حبیب احمد ایک شریف النفس اور خوددار نوجوان ہے۔ وہ اگرچہ ایک کپڑے کی دکان پر سیلز مین ہے، لیکن اس کے اندر ترقی کا جذبہ موجود ہے۔ زرینہ نے اپنی ماں سے اس کا ذکر کیا۔ نصیرہ بیگم نے پہلے تو بیٹی کو بری طرح جھاڑ دیا اور گھر میں پابند کرنے کی کوشش کی، لیکن زرینہ سرکشی پر اتر آئی۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ اس قسم کی پابندی ہرگز قبول نہیں کرے گی۔ اس پر نصیرہ بیگم نے اسے کہا کہ وہ کسی روز حبیب احمد کو گھر بلائے۔ زرینہ کو معلوم نہیں تھا کہ ماں کے دل میں کیا ہے۔ اس نے حبیب احمد کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے دی۔ جس روز حبیب احمد ان کے گھر پہنچا، اسی روز اتفاق سے نصیرہ بیگم نے چودھری فرمان علی کو رات کے کھانے پر مدعو کیا تھا۔ حبیب احمد نے تقریباً رات کے 8 بجے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس وقت وہ دونوں ماں بیٹی چودھری فرمان علی کے ساتھ کھانا کھا رہی تھیں۔ زرینہ نے مجھے بتایا کہ اس کی ماں نے اسے اس کی مرضی کے خلاف چودھری فرمان علی کے قریب بٹھایا تھا اور چودھری بھی مونچھوں کو خوب خضاب لگا کر آیا تھا۔ دروازہ نصیرہ بیگم نے کھولا اور حبیب احمد کو تعارف کے بعد سیدھی کھانے کے کمرے میں لے گئی۔ شاید وہ اس حرکت سے زرینہ اور حبیب احمد کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنا چاہتی تھی یا حبیب احمد کو اس کی کم مائگی کا احساس دلانا چاہتی تھی۔ زرینہ نے حبیب احمد کو دیکھا تو گھبراہٹ، خوشی اور الجھن کا شکار ہوگی۔ اس نے کھانا چھوڑ دیا اور حبیب احمد کو دوسرے کمرے میں لے جانا چاہا۔ نصیرہ بیگم نے چلاکی سے کہا، ادھر کہاں لے جا رہی ہو؟ مہمان کو بیچارہ بھوکا ہوگا، سفر سے آیا ہے، ادھر ہی بٹھاؤ، کھانا رکھو اس کے آگے۔ اچھا آپ بیٹھیں، زرینہ نے کہا۔ وہ اچھی خاصی نروس ہو رہی تھی۔ میں آپ کے لیے پلیٹ لاتی ہوں۔ حبیب احمد نے تکلفاً کہا، آپ لوگ کوئی زحمت نہ کریں، میں ابھی کھانا نہیں کھاؤں گا، چلو اپنا ہی گھر ہے، جب چاہے کھا لینا۔ نصیرہ بیگم نے کہا، یہیں پر بیٹھ جو دسترخوان نیچے بچھا ہوا تھا۔ حبیب احمد نے اپنا بیگ نیچے رکھ دیا اور ایک طرف ہو کر دری پر بیٹھ گیا۔ زرینہ فطری حجاب کی وجہ سے ماں اور چودھری کے سامنے حبیب احمد کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتی تھی۔ نصیرہ بیگم نے دانستہ حبیب احمد کو نظر انداز کر دیا اور چودھری کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی رہی۔ حبیب احمد اس محفل میں الگ تھلگ بیٹھا سبکی محسوس کرتا رہا۔ وہ راستے بھر یہ سوچتا رہا تھا کہ ہونے والی سسرال میں اس کی خوب آؤ بھگت ہوگی، مگر وہاں اسے اچھوت کی طرح ایک طرف بٹھا دیا گیا تھا۔ کھانے کے بعد چودھری فرمان علی نے مونچھوں پر ہاتھ پھیرا اور حبیب احمد سے پوچھا، برخوردار تم کیا کام کرتے ہو؟ نصیرہ بیگم اس کے بولنے سے پہلے ہی بول پڑی، بیچارہ ایک کپڑے کی دکان میں نوکر ہے۔ اس کا طرز تکلم تحقیر آمیز تھا۔ حبیب احمد کو یہ سوال اور جواب بہت برا لگا۔ کچھ دیر بعد فرمان علی اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ نصیرہ بیگم نے برتن وغیرہ سمیٹنے کے بعد حبیب احمد سے کہا کہ تم شکل و صورت سے تو بڑے سمجھدار نظر آتے ہو، مگر تمہارا یہ طریقہ کار مجھے پسند نہیں آیا۔ تم رشتہ مانگنے آئے ہو یا بکرا قربانی کا خریدنے؟ حبیب احمد نصیرہ بیگم کے جارحانہ انداز سے گھبرا کر بولا، میں اس کا مطلب نہیں سمجھا۔ اب تم اتنے بھولے بھی نہیں ہو میاں، رشتے کی بات چیت کے لیے گھر کے بڑے آتے ہیں۔ امی آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ زرینہ نے ماں کو یاد دلانا چاہا، تم خاموش بیٹھی رہو۔ نصیرہ بیگم نے ڈانٹا، ایک ہمارا زمانہ تھا کہ لڑکیاں اپنے رشتے کی بات سن کر چھپتی پھرتی تھیں۔ تمہارا باپ زندہ ہوتا تو تمہاری سرک پر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ حبیب احمد نے کہا، زرینہ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں، اس لیے میں چلا آیا۔ میاں تمہیں چاہیے تھا کہ کسی ماں بہن کو ساتھ لے کر آتے۔ میں معافی چاہتا ہوں، اگلی دفعہ اپنی والدہ کو ساتھ لے آؤں گا۔ اب کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو لانے کی۔ میں نے جو دیکھنا تھا دیکھ لیا۔ تم نے چودھری صاحب کے سامنے ہماری ناک کٹوا دی۔ وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ میری ہیرے جیسی بیٹی کو کسی عزت دار خاندان کا رشتہ نہیں مل سکتا؟ خالہ آپ زیادتی کر رہی ہیں، حبیب احمد نے کہا۔
ہم بھی عزت دار لوگ ہیں۔ واہ جی، تم تو شادی سے پہلے ہی آنکھیں دکھانے لگے، بعد میں کیا ہوگا؟ امی زیادتی آپ کی ہے، زرینہ نے کہا۔ آپ کو اس طرح بات نہیں کرنا چاہیے۔ حبیب میرے کہنے پر آئے ہیں اور آپ ہی نے مجھے کہا تھا کہ آپ انہیں دیکھنا چاہتی ہیں، اس میں ان کی کیا غلطی ہے؟ اس پر ماں بیٹی میں خوب جھگڑا ہوا۔ حبیب احمد خاموش تماشائی بنا بیٹھا رہا۔ اسے کسی نے کھانے کو بھی نہیں پوچھا تھا۔ رات کے 10 بجے نصیرہ بیگم نے اسے پوچھا، تم ابھی واپس جاؤ گے یا کل صبح؟ ابھی کیسے جائیں گے؟ زرینہ نے کہا، اس وقت کوئی بس نہیں ملے گی۔ کوئی بات نہیں، حبیب احمد نے کہا، بس نہ ملی تو میں ویٹنگ روم میں رات گزار لوں گا۔ آپ ایسے نہیں جائیں گے، زرینہ نے کہا، بیٹھیں، میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ ہائے ہائے، تو خام خواہ اس کے پیروں کی زنجیر باندھ رہی ہے، بیچارے کو صبح نوکری پر جانا ہوگا۔ نہیں ساری رات چلتی ہیں بسیں، کوئی نہ کوئی بس مل ہی جائے گی۔ آپ نہیں جائیں گے؟ زرینہ نے حبیب احمد کو اپنے بیگ کی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھ کر کہا، یہ ہماری عزت کا سوال ہے، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ نے تو ابھی تک ایک گلاس پانی بھی نہیں پیا۔ تو چل یہاں سے۔ نصیرہ بیگم نے زرینہ کو بازو سے پکڑ کر جھٹکا دیا، بڑی آئی مہمان نواز کہیں کی، بدخدا، تم اس احمق لڑکی کے پیچھے اپنی زندگی خراب نہ کرو، میں چودھری فرمان علی کو زبان دے چکی ہوں۔ جی، حبیب احمد نے کہا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا، کیا زرینہ کی چودھری فرمان علی کے بیٹے سے منگنی ہو گئی ہے؟ امی، آپ کو میرا جواب اچھی طرح معلوم ہے، یہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں سے کوئی سوال جواب نہیں کیا جاتا، شادی کا فیصلہ ہمیشہ بڑے کرتے ہیں۔ میں انسان ہوں، بھیڑ بکری نہیں ہوں، زرینہ نے کہا، تعلیم یافتہ بھی ہوں۔ حبیب، آپ ذرا رکیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ تیری یہ جرأت؟ نصیرہ بیگم نے اس کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا، اگر تو نے گھر سے نکلنے کا نام لیا تو میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ مجھے کمزور نہ سمجھنا، میں بھی کمزور نہیں ہوں۔ زرینہ اپنا گال سہلاتے ہوئے بولی، آپ مجھے قید نہیں کر سکتی، میں 2 دن 4 دن یا 10 دن کے بعد اس گھر سے چلی جاؤں گی، آپ کب تک مجھ پر پہرے بٹھائیں گی؟ بات بڑھتی دیکھ کر نصیرہ بیگم نرم پڑ گئی۔ وہ نہ صرف حبیب کے لیے کھانا نکال لائی بلکہ اسے روک بھی لیا۔ زرینہ نے مجھے بتایا کہ اسے ماں کی اس تبدیلی پر زیادہ تعجب نہیں ہوا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ اپنی ضد سے ماں کو جھکنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ اگلی صبح حبیب احمد اپنے بستر پر موجود نہیں تھا، شاید وہ رات کے جھگڑے کی وجہ سے صبح ہی اٹھ کر چلا گیا تھا۔ زرینہ کو یقین نہیں آیا، اسے حبیب سے ایسی توقع نہیں تھی، لیکن وہ حقیقت کو جھٹلا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ماں سے پوچھا کہ کیا حبیب اسے بتا کر گیا تھا؟ نہیں، نصیرہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا، وہ میرے اٹھنے سے پہلے ہی جا چکا تھا۔ باہر کا دروازہ چوپٹ کھلا پڑا تھا، ایسا بے مروت شخص میں نے کبھی نہیں دیکھا، کم از کم ہمارے اٹھنے کا انتظار ہی کر لیتا، اور تو اور جاتے وقت اپنی مٹھائی بھی ساتھ لے گیا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا وہ مجھے بتائے بغیر کیسے چلے گئے۔ تم ابھی نادان ہو، ان باتوں کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ چودھری صاحب نے جاتے وقت کہا تھا کہ لڑکا قابل اعتبار نظر نہیں آتا، اس سے ہوشیار رہنا، مجھے تو ڈر ہے کہ وہ گھر کی کوئی چیز نہ اٹھا کر لے گیا ہو۔ زرینہ نے مجھے بتایا کہ اسے حبیب احمد کے خاموشی سے چلے جانے کا بہت صدمہ ہوا، وہ سارا دن روتی رہی اور 3 روز تک اپنی ماں سے بات نہیں کی۔ پھر وہ حبیب احمد سے ملنے کی امید میں لائل پور آ گئی اور ایک پرائمری اسکول میں ملازمت کر لی۔ ساری بات سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ حبیب احمد نصیرہ بیگم کے گھر سے باہر نہیں گیا تھا، اس کے ساتھ یقیناً کوئی حادثہ پیش آ گیا تھا، یا نصیرہ بیگم نے چودھری فرمان علی کے تعاون سے اسے قتل کر دیا تھا اور لاش کو راتوں رات ٹھکانے لگا دیا تھا۔ میں نے زرینہ سے پوچھا کہ اگلی صبح وہ کتنے بجے بیدار ہوئی تھی؟ اس نے جواب دیا کہ وہ تقریباً 7 بجے اٹھی تھی، اس کی ماں اس سے پہلے اٹھ گئی تھی۔ صبح جب تم نے اپنی ماں کو دیکھا تو اس کے چہرے پر بے خوابی یا تھکن کے نشانات موجود تھے؟ اس نے میرے سوال پر غور کیا، پھر بولی، میں نے امی کے چہرے پر غور نہیں کیا تھا، لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ ناشتے کے بعد امی نے سر درد کی شکایت کی تھی اور اپنے کمرے میں جا کر سو گئی تھیں اور تقریباً 2 بجے تک سوتی رہی تھیں۔ میں نے زرینہ کو ہدایت کی کہ وہ 1 آدھ روز کے اندر اپنے قصبے میں پہنچ جائے، ہمیں اس کے بیان کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میری بات سن کر وہ پریشان نظر آنے لگی۔ اگلے 2 روز تک میں ان بسوں کے ڈرائیوروں کنڈکٹروں سے پوچھ گچھ کرتا رہا جو 14 مارچ کی صبح قصبے سے گزری تھیں۔ میری تفتیش کے مطابق صبح کے 7 بجے تک کل 6 بسیں وہاں سے گزری تھیں۔ ان بسوں کے ڈرائیوروں کنڈکٹروں نے حبیب احمد کی تصویر دیکھی اور پورے وثوق کے ساتھ مجھے بتایا کہ وہ شخص ان کی بسوں میں سوار نہیں ہوا تھا۔ صبح کے وقت زیادہ رش نہیں ہوتا، اس لیے اکا دکا مسافر نظر آئے بغیر نہیں رہتے، خصوصاً بابو ٹائپ کا آدمی تو فوراً نظر میں آ جاتا ہے۔ صبح کے وقت کوئی ٹرین وہاں سے نہیں گزرتی تھی، نیز لائل پور وغیرہ جانے والے مسافر ٹرین میں بھی سفر نہیں کرتے تھے،
کیونکہ ٹرین دگنا وقت لگاتی تھی۔ حبیب احمد کا باپ شریف احمد 2-3 مرتبہ میرے پاس آ چکا تھا۔ وہ خاصا معمر شخص تھا اور اپنے نوجوان بیٹے کی گمشدگی کے باعث سخت پریشان تھا۔ میں اسے کسی قسم کی تسلی دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا کیونکہ میرا اندازہ خوش کن نہیں تھا۔ اسی سنا میں نے 2 سادہ لباس میں سپاہیوں کو چودھری فرمان علی اور نصیرہ بیگم کے گھر کی نگرانی پر مامور کر دیا تھا۔ تیسرے یا چوتھے روز چودھری فرمان علی مجھ سے ملنے کے لیے تھانے پہنچ گیا۔ رسمی کلمات کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب، میں ایک عزت دار ذمہ دار ہوں اور ہر سال حکومت کو لگان ادا کرتا ہوں اور سرکاری ملازموں کو جو تنخواہیں ملتی ہیں ان میں ہمارا پیسہ بھی شامل ہوتا ہے۔ وہ 45-46 سال کا ایک صحت مند شخص تھا۔ بوسکی کی قمیض، واسکٹ اور کراکلی ٹوپی میں وہ واقعی ایک روایتی ذمہ دار لگ رہا تھا۔ مونچھیں اس نے خاصی موٹی موٹی پال رکھی تھیں۔ چودھری صاحب، سیدھا سیدھا یہ کہیں نا کہ ہم آپ کے نوکر ہیں۔ ملک صاحب، میں نے سچی بات کی ہے، آپ اس کا جو مرضی مطلب نکال لیں۔ ہم حکومت کو اس لیے لگان دیتے ہیں کہ وہ ہماری عزت اور آبرو اور جان و مال کی حفاظت کرے گی۔ اس میں کیا شک ہے چودھری صاحب؟ میں نے کہا، آپ اصل بات کریں، معاملہ کیا ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے آدمی لوگوں کو ہراساں کرتے پھر رہے ہیں۔ اس نے کہا، ہمارے محلے میں نصیرہ بیگم نامی ایک بیوہ عورت رہتی ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کئی روز سے اسے اور اس کی بیٹی کو پریشان کر رہے ہیں۔ آپ کے 2 آدمی ہر وقت اس کے گھر کے آس پاس منڈلاتے رہتے ہیں۔ میرا ارادہ ڈی سی صاحب سے بات کرنے کا تھا، لیکن میں نے سوچا کیوں نہ میں پہلے آپ ہی سے بات کر لی جائے۔ ملک صاحب، نصیرہ بیگم کا شوہر میرا دوست تھا، اس لیے اس کی دیکھ بھال میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ اگر آپ اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ بلکہ مجھے یاد آیا کہ آپ ہماری حویلی بھی آئے تھے۔ چودھری صاحب، اچھا ہوا آپ یہاں آ گئے، ورنہ میں خود ہی آپ کے پاس آنے والا تھا۔ آپ کی یہ اطلاع غلط ہے کہ ہم نصیرہ بیگم اور اس کی جوان بیٹی کو پریشان کر رہے ہیں۔ ہمارے آدمی تو سارے قصبے میں منڈلاتے پھرتے ہیں، کچھ وردی میں ہوتے ہیں اور کچھ سادہ لباس میں۔ قصبے میں گشت کرنا ان کی ڈیوٹی ہے۔ آپ لوگ سوتے ہیں اور وہ جاگتے ہیں تاکہ کوئی شخص آپ کی جان و مال کی طرف بری نظر سے نہ دیکھے۔ ویسے میں نصیرہ بیگم اور اس کی بیٹی سے ملا تھا، کچھ سوالات بھی کیے تھے، مگر پریشان وغیرہ بالکل نہیں کیا۔ بہرحال میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ دوبارہ اس کا دروازہ نہ کھٹکھٹائیں۔ اس کے لہجے میں تحکم پایا جاتا تھا۔ نصیرہ بیگم کا اس نوجوان سے کوئی تعلق نہیں ہے جس کی آپ کو تلاش ہے۔ چودھری صاحب، ہم بلا ضرورت کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے اور ضرورت پڑنے پر پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹانے سے بھی نہیں گھبراتے۔ آپ کی درخواست مناسب نہیں ہے۔ حضور، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے درخواست نہیں آپ کو اطلاع دی ہے۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، 13 مارچ کو آپ رات کے کھانے پر نصیرہ بیگم کے گھر پر مدعو تھے۔ کھانے کے دوران نصیرہ بیگم کے گھر لائل پور سے ایک مہمان آیا تھا۔ اس کا نام حبیب احمد تھا۔ وہ نوجوان اس روز سے لاپتہ ہے۔ نہ تو وہ اپنے گھر پہنچا ہے اور نہ ہی کسی دوسری جگہ اس کا سراغ ملا ہے۔ میں نے اس شخص کو دیکھا تھا، چودھری فرمان علی نے کہا۔ نصیرہ بیگم نے مجھے بتایا ہے کہ وہ شخص اگلے روز واپس چلا گیا تھا۔ اب یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کہاں گیا، گھر گیا یا اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی، بشرطے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ حبیب احمد نصیرہ بیگم کے گھر سے چلا گیا تھا۔ عجیب بات کرتے ہیں آپ بھی، وہ انسان تھا، کسی چھچھندر کا بچہ نہیں تھا۔ اگر وہ نصیرہ بیگم کے گھر میں ہوتا تو پورے محلے کو خبر ہوتی۔ میں نے چودھری کو گھورتے ہوئے کہا، اگر وہ زندہ ہوتا تو یقیناً پورے محلے کو خبر ہوتی۔ اس کے چہرے پر ایک لہر سی آ کر چلی گئی اور بولا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ نصیرہ بیگم نے اسے قتل کر دیا ہے؟ اسے کسی کا تعاون بھی حاصل رہا ہوگا۔ آپ کچھ زیادہ ہی ذہین بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ بولنے میں احتیاط سے کام لیں۔ کسی کو قاتل قرار دینے سے قبل مقتول کا ہونا بہت ضروری ہے۔ چودھری صاحب، یہی چیز ہمارے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، لیکن آپ خاطر جمع رکھیں، مقتول کی لاش بھی برآمد ہو جائے گی۔ اس بات کی میں پوری تسلی کر چکا ہوں کہ حبیب احمد اپنے پیروں پر چل کر نصیرہ بیگم کے گھر سے باہر نہیں گیا۔ زرینہ نے مجھے بتایا ہے کہ 14 مارچ کی صبح جب وہ بیدار ہوئی تھی تو حبیب احمد اپنے بستر پر موجود نہیں تھا۔ بقول نصیرہ بیگم وہ الصبح کسی کو بتائے بغیر گھر سے نکل گیا تھا، یہاں تک کہ وہ مٹھائی بھی واپس لے گیا تھا جو وہ ان کے لیے لایا تھا۔ 14 مارچ کی صبح یہاں سے جتنی بسیں گزرتی تھیں میں ان کے ڈرائیوروں اور کنڈکٹروں سے مل چکا ہوں۔ کسی نے حبیب احمد کو اپنی بس میں سوار ہوتے نہیں دیکھا۔ میرے آدمی صبح سویرے اٹھنے والے لوگوں سے بھی پوچھ گچھ کر چکے ہیں۔ کسی نے حبیب احمد کو گلی میں چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نصیرہ بیگم نے حبیب احمد کو قتل کر دیا ہے۔ چودھری صاحب، آپ کو یہ بات ضرور معلوم ہوگی کہ حبیب احمد کا زرینہ سے کیا تعلق تھا اور وہ کس سلسلے میں ان کے گھر آیا تھا۔
میں نے سنا تھا کہ وہ احمد کا بچہ زرینہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ دو طرفہ معاملہ تھا۔ زرینہ بھی اس سے شادی کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس کی ماں ایک بوڑھے کے پلے اسے باندھنا چاہتی تھی، دولت کی خاطر۔ میرے خیال میں احمد کا بچہ اس بوڑھے کو کہنا چاہیے جو دولت کے زور پر۔ چودھری کا چہرہ لال سرخ ہو گیا اور بولا، یہ لغ بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ یہ تھانہ ہے چودھری صاحب، ہم اپنے ذرائع معلومات اتنی آسانی سے نہیں بتایا کرتے۔ آپ کو یہ بات ضرور معلوم ہوگی کہ حبیب احمد زرینہ کے بلانے پر ان کے ہاں آیا تھا، مگر نصیرہ بیگم کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ اس نے حبیب احمد کو ذلیل کر کے گھر سے نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن زرینہ ماں کے مقابلے پر کھڑی ہو گئی۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ اگر حبیب احمد کو گھر سے نکالا گیا تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی گھر سے نکل جائے گی۔ جوان بیٹی گھر سے بھاگنے کی دھمکی دے دے تو اونچے شملے بھی نیچے ہو جایا کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ نصیرہ بیگم بیٹی کی دھمکی سن کر نرم پڑ گئی تھی، لیکن وہ ہمت والی عورت ہے۔ اس نے حبیب احمد کو روک لیا اور صبح ہونے سے پہلے اسے ٹھکانے لگا دیا۔ چودھری قدرے نرم پڑ گیا، بولا، ملک صاحب، مجھے آپ کی اس تھیوری سے اتفاق نہیں ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ حبیب احمد نے محبت میں ناکام ہونے کے بعد خودکشی کر لی ہوگی؟ میں یہ بھی سوچ چکا ہوں، خودکشی کرنے والوں کی لاشوں کو لوگ غائب نہیں کیا کرتے۔ چودھری فرمان علی جب تھانے سے نکلا تو وہ کچھ پریشان نظر آتا تھا۔ وہ اپنے پرائیویٹ تانگے میں گیا تھا، خاصا سجا ہوا تانگا تھا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے جو باہر ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ اگلے روز میں نے عدالت سے سرچ وارنٹ حاصل کیا اور نصف درجن آدمیوں کے ہمراہ نصیرہ بیگم کے گھر پہنچ گیا۔ میرے آدمیوں نے مکان کو گھیرے میں لے لیا۔ میں نے انہیں ہدایت کر دی تھی کہ کوئی شخص مکان سے باہر نہ جائے۔ اس وقت صبح کے 10 بجے تھے اور مرد کاموں پر گئے ہوئے تھے۔ نصیرہ بیگم خاصی دھڑلے والی عورت تھی۔ وہ میری کوئی بات سننے پر تیار نہیں تھی۔ میں نے اسے سرچ وارنٹ دکھایا اور کہا کہ ہم عدالت کی اجازت سے اس کے مکان کی تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ اس نے ایک ڈنڈا اٹھا لیا اور کہا کہ جو شخص آگے بڑھا وہ اس کی ٹانگیں توڑ دے گی۔ دروازے کا ایک پٹ بند تھا اور دوسرے حصے کے سامنے وہ خود کھڑی تھی۔ اس کا شور سن کر گلی میں لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے بند دروازے کو کندھا مار کر کھولا اور اپنے 2 آدمیوں سمیت اندر داخل ہو گیا۔ نصیرہ بیگم نے 2-3 بار ڈنڈا چلایا، ایک آدھ چوٹ مجھے بھی لگی، لیکن پھر حوالدار نے اس کے ہاتھ سے ڈنڈا چھین لیا اور کہا، اماں جی، ان ڈنڈوں سے ہماری ٹانگیں نہیں ٹوٹ سکتی، آپ اپنی چوڑیوں کی فکر کریں، ہم قانون کے بندے ہیں اور قانون کے ساتھ ڈنڈوں سے نہیں لڑا جا سکتا۔ نصیرہ بیگم نے بے بسی کے عالم میں ہمیں بد دعائیں دینا شروع کر دیں۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو میں نے ایک شخص کو کمرے سے نکل کر پچھلی طرف جاتے دیکھا۔ وہ خاصا عجلت میں معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اسے آواز دی تو اس نے ٹھہرنے کی بجائے رفتار تیز کر دی اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے اپنا ریوالور نکال لیا اور تیزی سے اس کے پیچھے دوڑا، ساتھ ہی میں نے سیٹی بجائی تاکہ باہر والے سپاہی ہوشیار ہو جائیں۔ جب میں عمارت کا کونا مڑا تو مذکورہ شخص درمیانی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ باہر سے سیٹی کا جواب آ گیا تھا، اس لیے وہ پڑوسیوں کے صحن میں کودنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کی جوتیاں نیچے گرتی تھیں اور دھوتی کی وجہ سے وہ اوپر چڑھنے میں دقت محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اس کی دھوتی کے پچھلے حصے میں ہاتھ ڈال کر اسے جھٹکا دیا تو وہ بھینسے کی طرح ٹکراتا ہوا زمین پر آ گرا۔ آدمی وہ خاصا جاندار تھا، نیچے گرنے کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ تیزی سے اٹھا، پوری قوت سے مجھے دھکا دیا اور دھوتی سنبھالتا ہوا مرکزی دروازے کی طرف بھاگا۔ مجھے یاد ہے کہ اس نے بڑی بڑک بھی ماری تھی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جوانی میں کبڈی کھیلتا رہا تھا۔ دروازے کے سامنے حوالدار نے اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ اس نے نہایت مہارت سے حوالدار کو جھانسا دیا اور اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ دروازے کے باہر جو سپاہی کھڑا تھا وہ یہ صورتحال دیکھ کر اندر آ گیا اور جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ ہٹ جاؤ میرے رستے سے۔ مذکورہ شخص نے ایک اور بڑک ماری۔ سپاہی اگرچہ کمزور تھا مگر وہ اس سے لپٹ گیا۔ اتنے میں بھی اس کے سر پر پہنچی اور تھوڑی سی کشمکش کے بعد اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈال دی۔ اس دوران میں حوالدار نے اپنی حزمیت کا بدلہ بھی لے لیا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے پوچھا۔ میرا نام میرا ہے چودھری محمد الیاس گھمن ہے، اس نے ہانپتے ہوئے جواب دیا۔ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں تھانے دار، ہتھ کڑیاں کھول دے، نہیں تو تیرے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ بلے اوئے چودھری گھمن، حوالدار نے کہا، نام تیرا بہت صحیح ہے، گھمن، گھیریاں تو خوب لگاتا ہے۔ چودھری، یہ ہتھ کڑیاں اب اتنی آسانی سے نہیں کھلیں گی۔ میں نے کہا، تم سرکاری کام میں مزاحمت کے مرتکب ہوئے ہو اور حملہ آور ہوئے ہیں اور ہمیں دھمکی دی ہے، اس لیے ہم تمہیں گرفتار کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ تم بہت بڑے چودھری ہو لیکن قانون سے بڑے نہیں ہو۔ وہ ہمیں دھمکیاں دیتا رہا لیکن میں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔
گھر کے اندر زرینہ کے علاوہ ایک ادھیڑ عمر ملازمہ بھی تھی۔ میں نے عورتوں کو برآمدے میں بٹھا دیا، چودھری الیاس گھمن کو حوالدار کے سپرد کیا اور خود ایک آدمی کے ہمراہ مکان کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ مکان کا صحن خاصا بڑا تھا اور اس کے ایک حصے میں سبزیاں اگی ہوئی تھیں۔ میں نے سوچا کہ کسی لاش کو دفن کرنے کے لیے وہ جگہ بڑی مناسب تھی۔ زمین نرم تھی جسے کھودنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ نصیرہ بیگم جیسی مضبوط عورت یہ کام تنہا بھی کر سکتی تھی۔ جیسا کہ زرینہ نے مجھے بتایا تھا کہ 14 مارچ کے روز ناشتے کے بعد اس کی ماں سو گئی تھی اور دوپہر کے بعد اٹھی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ رات کو جاگتی رہی تھی۔ مکان کے اندر سے مجھے کوئی خاص چیز نہیں ملی جو واردات پر روشنی ڈالتی۔ میں نے ایک ASI کو جو باہر ڈیوٹی پر مامور تھا اندر بلایا، خانہ تلاشی کا کام اس کے سپرد کیا اور خود گھر والوں سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ میں نے بیٹھک میں ڈیرا جما لیا اور پہلے زرینہ کو اندر بلایا۔ وہ ہماری کارروائی کی وجہ سے خاصی پریشان تھی۔ زرینہ بی بی، یہ کارروائی ہمیں مجبوراً کرنا پڑی ہے، میں نے نرمی سے کہا۔ ہماری تفتیش یہ ظاہر کرتی ہے کہ حبیب احمد اس گھر سے باہر نہیں گیا۔ تم ذرا سوچ کر بتاؤ، 14 مارچ والے روز تم نے اپنے باغیچے میں کوئی غیر معمولی بات تو نہیں دیکھی؟ کوئی تازہ کھدائی ہوئی جگہ تمہاری نظروں میں تو نہیں آئی؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کہ حبیب کو کسی نے قتل کر کے باغیچے میں دفن کر دیا ہے؟ فی الحال میرا یہی اندازہ ہے اور میں اسی لائن پر تفتیش کر رہا ہوں۔ میں آپ کے سوال کا صحیح جواب نہیں دے سکتی۔ باغیچے میں کھدائی وغیرہ تو اکثر ہوتی رہتی ہے۔ تم ایسا کرو کہ باغیچے میں جا کر اس بات پر غور کرو۔ ممکن ہے کہ بے خیالی میں دیکھی ہوئی کہ بات تمہیں یاد آ جائے، لیکن جانے سے پہلے ایک سوال کا جواب دیتی جاؤ۔ تم بتا چکی ہو کہ حبیب احمد 13 تاریخ کو تمہارے ہاں آیا تھا۔ اس روز چودھری فرمان علی تمہارے ہاں کھانے پر مدعو تھا۔ یہ بتاؤ کہ فرمان علی کے جانے کے بعد کوئی اور شخص تمہارے گھر آیا تھا؟ وہ سوتی ہوئی بولی، میرا خیال ہے امی نے ماسی فاتح کو کسی کو بلانے کے لیے بھیجا تھا۔ اس کی واپسی تک میں سو چکی تھی، یا شاید مجھے اس کی واپسی کا پتہ نہیں چلا تھا۔ میں نے اسے بھیج دیا اور ماسی فاتح کو اندر بلا لیا۔ وہ ادھیڑ عمر کی ایک ہوشیار عورت نظر آتی تھی۔ اس نے کھدر کے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن رکھے تھے۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ وہ نصیرہ بیگم کے پاس ہی رہتی ہے۔ اس کے 3 بچے ہیں، 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا۔ لڑکیاں شادی شدہ ہیں اور لڑکا باپ کے ساتھ لاہور میں رہتا ہے۔ دونوں وہاں کوئی چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں۔ ماسی فاتح پچھلے مہینے یہاں لائل پور سے ایک مہمان آیا تھا۔ میں نے کہا، اس روز چودھری فرمان علی کی ادھر دعوت بھی تھی۔ تمہیں وہ مہمان یاد ہے نا؟ اس کا نام حبیب احمد تھا۔ آہو جی، اچھی طرح یاد ہے۔ اگلے دن وہ سویرے سویرے اٹھ کر چلا گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ رات کو جب چودھری چلا گیا تھا تو نصیرہ بی بی کا اپنی بیٹی سے جھگڑا ہوا تھا؟ آہو جی، ہوا تو تھا، پر تھوڑی دیر بعد مکمکا ہو گیا تھا۔ مکمکا کے بعد نصیرہ بی بی نے تمہیں کسی کو بلانے کے لیے بھیجا تھا، یاد ہے نا تمہیں؟ اس نے جواب دینے میں تھوڑا تامل کیا، پھر بولی، بھیجا تو تھا پر میں بھول بھلا گئی ہوں۔ دیکھ ماسی فاتح، اگر تجھے یہاں یہ بات یاد نہیں آئے گی تو ہم تجھے تھانے لے چلیں گے۔ وہاں لوگوں کو بڑی پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ یہیں پر بات یاد کر لو۔ تھانے دار جی، میں غریب عورت ہوں، میں نے نصیرہ بی بی کا نمک کھایا ہے۔ اس نے یہ بات مجھے بتانے سے منع کیا تھا۔ اگر میں نے سچ بولا تو وہ مجھے نوکری سے جواب دے دے گی۔ سچ تو تمہیں بولنا ہی پڑے گا، خود بتا دو گی تو اچھی رہو گی۔ میں تمہاری مالکن سے اس بات کا ذکر نہیں کروں گا۔ تھوڑے سے دھمکانے کے بعد وہ سچ بولنے پر تیار ہوگی۔ اس نے بتایا کہ 13 تاریخ کی رات وہ چودھری الیاس گھمن کو بلانے گئی تھی۔ چودھری الیاس گھمن کا گھر وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ فوراً چلا آیا تھا اور نصیرہ بیگم کی ہدایت پر پچھلے دروازے سے آیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ دونوں خاموشی سے بیٹھک میں چلے گئے تھے اور میں سونے کے لیے چھت پر چلی گئی تھی۔ میرا کمرہ چھت پر ہے، سیڑھیاں پچھلی طرف ہیں۔ رات کو تم نے کوئی شور وغیرہ تو نہیں سنا؟ میں نے پوچھا۔ یا کسی کو کیاریوں میں کوئی کھدائی وغیرہ تو نہیں کرتے دیکھا؟ چھت سے تو پورا صحن نظر آتا ہوگا۔ اس نے جواب دینے میں ایک بار پھر تامل کیا۔ میں سختی سے کہا، ماسی فاطمہ، اگر میں نے تمہیں حوالات میں بند کر دیا تو یاد رکھو کوئی تمہاری ضمانت دینے بھی نہیں آئے گا۔ میرا خیال ہے جی کہ میں نے باغیچے میں کسی کو مٹی کھودتے دیکھا تھا، اس نے جواب دیا۔ اس وقت میں سو چکی تھی مگر کسی چلنے کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اٹھ کر نیچے دیکھا تو کوئی باغیچے میں مٹی کھود رہا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے میں اس کی شکل نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے نیچے جا کر پتہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر میں نے نصیرہ بی بی کو اس کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ مٹی کھودنے والے کے ساتھ آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگی، اس لیے میں نیچے نہیں گئی۔ میں نے اس سے وہ جگہ پوچھی جہاں اس نے کسی نامعلوم شخص کو کھدائی کرتے دیکھا تھا اور اسے الگ کمرے میں بٹھایا تھا۔ ہم چودھری گھمن کو اپنے پاس بلا لیا، وہ ہنوز دھمکیاں دے رہا تھا۔ میں نے پوچھا، چودھری گھمن، اس عورت سے یعنی نصیرہ بیگم سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟
اس نے تلخ لہجے میں جواب دیا، وہی جو تمہارے باپ کا تمہاری ماں سے تھا۔ مجھے غصہ تو بہت آیا مگر میں ضبط کر گیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم دونوں کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ ہے؟ ملک صفدر حیات، تم نے بڑی غلط جگہ پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اس نے کہا، ہمارے خاندان پر تو بڑے بڑے انگریز افسر بھی ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتے تھے، اب بھی موقع ہے، یہ ہتھ کڑیاں کھول دو، میں تمہاری غلطی معاف کر دوں گا۔ انگریز 7 سمندر پار سے آئے تھے چودھری گھمن، انہیں اس ملک کی مٹی کا تجربہ نہیں تھا، وہ آدمی کو نہیں اس کی زمین کو جاننا چاہتے تھے، لیکن میں اس مٹی کا بندہ ہوں، میں جب میراثی کو دیکھتا ہوں تو اسے پہچان لیتا ہوں۔ اب یہ ہتھ کڑی تمہارے ہاتھ سے پھانسی کے بعد ہی اترے گی۔ ایک بات میں تمہیں پہلے ہی بتا دوں کہ تھوڑی دیر کے اندر ڈپٹی کمشنر اور ایس پی صاحب بھی پہنچنے والے ہیں، لاش ان کے سامنے برآمد ہوگی۔ میں نے کوئی کچا کام نہیں کیا۔ لاش کا ذکر سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ یک لخت زرد ہو گیا۔ بولا، کس کی لاش کی بات کر رہے ہو؟ ذرا صبر کرو، ابھی پتہ چل جائے گا کہ میں کس کی لاش کی بات کر رہا ہوں، اور یہ بھی سن لو، جس عورت کو تم نے اپنی بیوی بتایا ہے اب وہی تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ ملک صاحب، میں ان باتوں سے دبنے والا آدمی نہیں ہوں۔ جو ASI خانہ تلاشی لے رہا تھا، اس نے 3 چیزیں میرے سامنے رکھ دیں، ایک خون آلود چادر اور ایک خون آلود تکیے کا غلاف تھا۔ دونوں چیزیں بوسکی کے کپڑے کی تھیں اور ان پر کشیدہ کاری کی ہوئی تھی۔ تیسری چیز مردانہ بوٹوں کا ایک جوڑا تھا۔ جناب، یہ بوٹوں کا جوڑا حبیب احمد کا معلوم ہوتا ہے۔ ASI نے کہا، ہماری اطلاع کے مطابق جب وہ گھر سے نکلا تھا تو اس نے ایسے ہی بوٹ پہن رکھے تھے اور اس چادر پر کے غلاف پر خون کے دھبے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حبیب احمد کو سوتے میں قتل کیا گیا تھا۔ میں نے ASI سے کہا، تم ایسا کرو کہ ایک آدمی کو فوراً لائل پور بھیجو، اس سے کہو کہ وہ ASI فیض محمد کو اور حبیب احمد کے باپ کو فوراً بلا لائے۔ 2 آدمیوں کو اس واردات کی تفصیل بتا کر ضلع ہیڈ کوارٹر روانہ کر دو۔ ان سے کہنا کہ وہ SP علاقہ اور ڈپٹی کمشنر سے یہاں آنے کی درخواست کریں، میں ان کی موجودگی میں لاش برآمد کرنا چاہتا ہوں۔ ان سے کہنا کہ وہ اخباری نمائندوں کو بھی اس امر کی اطلاع دے دیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ کسی فوٹوگرافر کا بھی انتظام کر لو۔ ان چیزوں کو دیکھ کر اور میری باتوں کو سن کر الیاس گھمر پر سکتہ سا طاری ہو گیا تھا۔ جب ASI جانے لگا تو وہ ہوش میں آتے ہوئے بولا، ملک صاحب، ایک منٹ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میری عرض تو سن لیں، معاملہ یہیں پر طے ہو سکتا ہے، اتنے لوگوں کو جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ASI رک گیا۔ میں نے کہا، بولو، میں سن رہا ہوں۔ حضور، آدمی تو مرتے ہی رہتے ہیں، اس نے عاجزانہ لہجے میں کہا، اور مرنے والے واپس نہیں آیا کرتے۔ جو کچھ ہو چکا ہے اس پر مٹی ڈالیں اور حکم کریں کہ آپ کو کتنی رقم چاہیے، 5,000، 10,000، 15,000، جو نرمی گرمی ہو گئی ہے اسے معاف کر دیں اور مجھے اپنا خادم سمجھیں۔ یہ بات سن کر چودھری گھمر، میں نے لاشوں کا سودا نہیں کیا۔ میں نے کہا، حبیب احمد ایک غریب باپ کا بیٹا تھا، اس کے بڑھاپے کا سہارا تھا، وہ ایک بوڑھی ماں کی آنکھوں کا تارا بھی تھا، اس کی 3 بہنیں اور 2 بھائی ہیں، وہ سب اس کی راہ میں آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں، وہ ابھی تک حبیب احمد کو زندہ سمجھتے ہیں۔ چودھری گھمر، ذرا سوچو، جب جوان بیٹے کی لاش گھر پہنچے گی تو بوڑھے ماں باپ کا کیا حال ہوگا، بہنوں اور بھائیوں پر کیسی قیامت ٹوٹ پڑے گی، اور تم کہتے ہو کہ مٹی ڈالو؟ نہیں چودھری، یہ اتنی معمولی بات نہیں ہے۔ ملک صاحب، میرا اس معاملے میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کا لہجہ یک دم بدل گیا۔ یہاں اگر کوئی واردات ہوئی ہے تو اس کی ذمہ دار نصیرہ بیگم ہے، یہ اسی کا مکان ہے۔ میں نے ASI کو بھیج دیا اور نصیرہ بیگم کو بھی کمرے میں بلا لیا۔ نصیرہ بیگم، یہ الیاس گھمن کا کہنا ہے کہ تم اس کی بیوی ہو۔ میں نے کہا، کیا یہ سچ ہے؟ نصیرہ بیگم کی خون آلود چادر اور بوٹوں پر نظر نہیں پڑی تھی۔ ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ میں نے چودھری فرمان علی کو برآمدے میں داخل ہوتے دیکھا، لیکن الیاس گھمن اور نصیرہ بیگم کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی۔ میرا سوال چودھری فرمان علی نے سن لیا تھا اور برآمدے میں ہی ٹھٹک گیا تھا۔ غالباً وہ نصیرہ بیگم کا جواب سننا چاہتا تھا۔ ہاں، ٹھیک کہا ہے چودھری الیاس نے، نصیرہ بیگم نے کہا۔ آپ کو اس میں کیا اعتراض ہے؟ ملک صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ چودھری فرمان کمرے میں قدم رکھتے ہوئے بولا، خیر سے یہ معاملہ کب ہوا ہے؟ اوہ چودھری صاحب، آپ، نصیرہ بیگم گھبرا کر بولی، آپ کب آئے ہیں؟ میں تو آپ کی طرف آدمی بھجوانا چاہتی تھی مگر یہ تھانے دار صاحب نے ہمارے گھر کی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ چودھری فرمان علی نے طنزیہ لہجے میں کہا، اب ہمارے گھر آدمی بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ آدمی تو تجھے تکڑا مل گیا ہے۔ اوہ، اس کی ہتھ کڑی پر نظر پڑی۔ ملک صاحب، یہ ہتھ کڑی کس خوشی میں؟ بیٹھے، میں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا ہوا آپ آ گئے، مجھے چند معتبر گواہوں کی ضرورت بھی تھی۔ پھر میں نے نصیرہ بیگم سے کہا، نصیرہ بیگم، یہ چودھری گھمن کہتا ہے کہ حبیب احمد کو تم نے قتل کیا ہے۔ ہم نے یہ خون آلود چادر، یہ تکیے کا غلاف اور حبیب احمد کے بوٹ
اسی کے اشارے پر برآمد کیے ہیں۔ نصیرہ بیگم نے مذکورہ چیزوں کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر خوف اتر آیا۔ ملک صاحب یہ جھوٹ نہ بولیں، یہ چیزیں آپ کا آدمی اندر سے نکال کر لایا ہے، گھمن نے کہا۔ گھمن صاحب، نصیرہ بیگم نے پھٹی پھٹی نظروں سے الیاس گھمن کی طرف دیکھا۔ مجھے آپ سے یہ امید نہ تھی، آپ اتنے بودے اور کھوکھلے ہیں اندر سے۔ نصیرہ بیگم، یقین کرو میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ میں نے جلتی پر تیل ڈالا اور کہا کہ الیاس گھمن نے مجھے وہ جگہ بھی بتا دی ہے جہاں حبیب احمد کی لاش دفن ہے، نیز جگہ کی نشاندہی بھی کر دی۔ یہ سن کر نصیرہ بیگم کو یقین ہو گیا کہ الیاس گھمن نے اس کے خلاف بیان دیا تھا۔ اگر یہ بات ہے تو اب مجھے بھی سچ بولنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ نصیرہ بیگم نے چیخ کر کہا، میں اس معاملے میں بالکل بے قصور ہوں، حبیب احمد کا قاتل یہی ہے۔ اس نے الیاس گھمن کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے اسے صحیح ہتھ کڑی لگائی ہے۔ میں صرف یہ چاہتی تھی کہ حبیب احمد کو ڈرا دھمکا کر گھر سے نکال دیا جائے، لیکن اس نے میرے منع کرنے کے باوجود بھی اسے قتل کر دیا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع کر دی۔ میں نے نصیرہ بیگم کے ہاتھوں میں بھی ہتھ کڑی ڈلوا دی اور دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ تقریباً 1:30 بجے ایس پی علاقہ موقع پر پہنچ گئے۔ اسی اثنا میں حبیب احمد کا بوڑھا باپ ASI فیض محمد اپنے تھانے دار کے ہمراہ وہاں پہنچ چکا تھا۔ ان تمام لوگوں کی موجودگی میں میں نے باغیچے کی کھدائی کروا کے حبیب احمد کی لاش برآمد کر لی۔ اس کا بیگ اور مٹھائی کا ڈبہ بھی گڑھے میں سے برآمد ہو گیا۔ جوان بیٹے کی لاش کو دیکھ کر بوڑھے باپ کا جو حال ہوا وہ بیان سے باہر ہے۔ بعد تفتیش یہ پتہ چلا کہ حبیب احمد کو سوتے میں ہلاک کیا گیا تھا۔ قتل چودھری الیاس گھمن نے کیا تھا، مگر نصیرہ بیگم کی مرضی اس میں شامل تھی۔ چودھری فرمان علی کے بیان سے پتہ چلا کہ وہ نصیرہ بیگم سے شادی میں دلچسپی رکھتا تھا، لیکن نصیرہ بیگم چودھری الیاس گھمن سے خفیہ شادی کر چکی تھی، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ چودھری فرمان علی اس کی بیٹی زرینہ سے شادی کر لے۔ وہ شاطر عورت دونوں چودھریوں کو بیوقوف بناتی رہی تھی اور ان سے خطیر رقم اینٹ چکی تھی۔ چودھری فرمان علی زرینہ سے شادی پر راضی نہیں تھا، بقول اس کے کہ اسے ایک ذمہ دار بیوی کی ضرورت تھی۔ عدالت نے چودھری الیاس گھمن کو سزائے موت اور نصیرہ بیگم کو 10 سال قید سخت کی سزا دی تھی۔